बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है। मेरा अवान कबीले से तल्लुक़ रखता हूँ। डिस्ट्रिक्ट झेलम का रहने वाला हूँ। सूबा पंजाब और पाकिस्तान से ज़ियारत के लिए यहाँ हाज़िर हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार पर हाज़िर होने का मकसद इनकी बताए हुए रास्ते पर चलना है, ताकि इंसान खौफ खुदा इंसान में पैदा हो और मोहम्मद वाले मोहम्मद के बताए हुए तरीके हैं उनके मुताबिक रह कर ज़िंदगी बसर करे, ताकि ये दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। जब हम पहली दफ़ा हाज़िर हुए नजफ़ एयरपोर्ट पर हम उतरे तो हमें आउट होने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही थी कि हमारे वेरिफिकेशन नहीं हुई बगदाद से। सब लोग फर होकर चले गए। एयरपोर्ट पर हम सिर्फ 10 आदमी रह गए और तकरीबन 4-5-6 घंटे का वक्त भी गुजर गया। मेरे साथ एक हमारे बुज़ुर्ग थे मलिक शेर मोहम्मद साहब, वो घबरा गए। उन्होंने कहा आपने गलत काम किया, आपको पता नहीं है कैसे आ गए। फिर मैंने जब उनकी घबराहट देखी, एक मरीज़ भी हमारे साथ थी, तो मैंने उधर नमाज हाजात सलात हाजात पढ़नी शुरू कर दी। जो ही सलात हाजात ख़त्म की तो पीछे से इतला आ गई कि बगदाद से आपके इन होने की मंजूरी मिल गई है, आप आएँ। गाड़ी हमारी पहली आई हुई थी 12 बजे की, तो 6 बजे हम आउट हो गए। उस वक्त हमने बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमें इस पाक सार ज़मीन पर कदम रखने की इजाज़त मिली। हम एयरपोर्ट से बाहर आए और खुश अली अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ रवाना हो गए। ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। कुछ 5-6 घंटे हमें जो परेशानी बनी थी वो सलात हाजात पढ़ने से दूर हुई, मुझे याद है। और मैं अजीज़ों को बताता हूँ कि पहले सफ़र में हमारे साथ ये परेशानी आई थी। क्यों नहीं, मुझे ये बचपन से मोहब्बत अहले बैत नसीब हो गई थी। मेरे नाना बुजुर्गवार अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बहुत हुबदार आले मोहम्मद थे। उन्होंने मुझे मेरी ये रहनुमाई की। मजालस में मुझे अपने साथ ले जाते, साथ वापस ले आते, तो उनकी वजह से मेरा इधर रुझान बन गया। फिर मैंने मातमदारी, मजालस, गरीबों की मदद, मस्जिद, इमाम बारगाह की तामीरात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खुसूसन अपने गाँव के में और इलाके की मसाजिद, इमाम बारगाहों की तामीरात में हिस्सा लेता रहा। गरीबों की मदद करना और खौफ खुदा जो था वो मेरे अंदर अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा था। कोई बुज़ुर्गों की सादात की दुआएं भी थीं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ हाज़िर होने का, ये दूसरी बार हाज़िर होने का मौका मिला है। मैं तमाम उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की और मुझे हाज़िर होने का मौका मिला। क्यों नहीं, जब मैं पहली दफ़ा हाज़िर हुआ था तो तकरीबन 6-7-8 महीने मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा और अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार पर ही हाज़िर पाता था। जब सोता था मुझे ख्वाब में रोज़ा मुबारक नज़र आता था। जब इनका कहीं ज़िक्र होता था मेरे आंसू तारी हो जाते थे। तो ये कहते ये क्या बातें होती हैं, तो ये रोना शुरू कर देते। मैं समझता हूँ कि वो तमाम असरात जो थे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िर होने की वजह से थे। हाँ, इससे फ़र्क पड़ता है, इंसान के रवैया जात में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। इखलाक में, मोहब्बत में, खिदमत खलक में, खौफ खुदा में इंसान महसूस करता है कि इमाम वाली मकाम ने जितनी तकालीफ़ हमारे लिए उठाई, हम वो तकलीफ़ें किसी सूरत नहीं उठा सकते, कोशिश भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारा रवैया, रुझान इनकी तरफ होना चाहिए। जो इमाम वाली मकाम ने ये हमारे लिए रास्ते मुतय्यन की, कोशिश करनी चाहिए। हमें मोहब्बत होनी चाहिए कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलकर अपनी आखिरत संवार सकते हैं, अपनी आने वालों नस्लों के लिए भी ये मशरे राह साबित हो सकते हैं, ताकि जब वो भी हम दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को भी दीन दुनिया की, इस्लाम की, अपने मुल्क की, इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए और खौफ खुदा हम में और हमारे ख़ानदान में भी कायम रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर में सबसे पहली खूबी खौफ खुदा होना चाहिए, खिदमत खलक होना चाहिए, अच्छा अखलाक होना चाहिए और लोगों को माफ़ करने की आदत होनी चाहिए। नीज़ किसी के साथ बिल्कुल ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। जब इंसान किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, खौफ खुदा करता है, खिदमत खलक करता है, तो उसका मेयार ज़िंदगी खुद ब खुद बढ़ जाता है और उसका रब्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यकीनन हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मदद करते हैं वो उसकी शामिल हाल होती है।
تو میں یہ تجربہ ہے کہ ان کی مدد ہی کی وجہ سے یہ اچھے نظام چل رہے ہیں، لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ آپ الہی نمائندے ہیں۔ جو ان کی طرف خیال رکھتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، یقیناً وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ کامیابی اس کی یقینی ہوتی ہے۔ میں مطمئن ہوا، میں نے سمجھا کہ میری حاضری ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ میں ادھر آیا ہوں اور میرا خیال پیچھے بزنس کی طرف سے یا سروسز کی طرف سے یا دیگر معاملات کی طرف ہو۔ جب میں ادھر آتا ہوں ادھر کہیں ہو جاتا ہوں، بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں، بزرگوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگتا ہوں جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو ہمارے دوست احباب عزیز رشتہ دار حاضر نہیں ہو سکے، ان کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، اور کبھی پریشانی نہیں بنی۔ انسان ہے، یہ پریشانیاں زندگی کا ایک حصہ تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی وجہ سے یہ بھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہیں، یہاں آنے کے لیے صرف زیادہ راہ تو ضروری ہے نا، زیادہ راہ انسان کے پاس ہونے چاہیے، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ خواہشات پوری کر دیتا ہے، کوئی کمی نہیں رہتی۔ ہاں، زیادہ راہ تو ضروری ہے، پھر آئیں تو یہ پاسپورٹ، یہ اخراجات وغیرہ تو انسان کے پاس ہونے چاہیے، باقی زیادہ چیزیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کسی کی ضرورت ہو خدا تعالیٰ غیب سے انسان کی مدد کرتا ہے، اس کی کمی نہیں رہتی۔ بس یہ امام علی مقام کی محنت کا نتیجہ ہے، جو آپ نے اتنی تکالیف اٹھا کر قربانیاں دیں، تو پھر جب یہاں انسان آتا ہے تو اسے ان قربانیوں کی وجہ سے، امام علی مقام کی محنت کی وجہ سے یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی تکالیف ہیں یا کوئی پرابلم ہے، کوئی اسے نظر نہیں آتا۔ امام علی مقام کی یہ محنت ہے کہ ادھر لوگ کھچے چلے آتے ہیں، پھر آنے کا شوق رکھتے ہیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی ادھر حاضر ہوں اور امام علی مقام کو سلام پیش کریں۔ یہ محبت امام حسین علیہ السلام ہی واحد محبت ہے جس کی وجہ سے ان تکالیف کو انسان کچھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ کسی وقت میں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ سنتے تھے کہ آنے کے لیے پرانی حکومتیں بہت زیادتی کرتی تھیں، ٹیکس زیادہ لیتی تھیں، حتیٰ کہ وہ ان لوگوں کو آنے دیتی تھیں جو محبت حسین علیہ السلام میں ہاتھ کٹوائے، وہ آدمی حاضر ہو سکتا تھا، پھر بھی لوگ یہ تکالیف اٹھا کر ہاتھ کٹوا کر ادھر حاضر ہوتے تھے۔ ہم نے یہ بچپن میں سنا ہوا تھا، اب جب یہ ہمیں موقع ملا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور ادھر آنے کا ہمارا جذبہ جو ہے بڑا ہے، اور یہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اولادیں بھی ادھر ضرور آئیں گی اور امام علی مقام کو خود آ کر سلام پیش کریں گی۔ یہ جو وقت ہم ادھر گزارتے ہیں، جب پہلی دفعہ میں ادھر آیا تھا 6-7 مہینے، مجھے وہاں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کیسے ادھر آ گیا، غلطی ہوگی مجھ سے، یہ اتنی عظیم جگہ چھوڑ کر میں نے ادھر کیا کرنا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجبوری ہوتی ہے، تقاضے ہیں وقت کے، ملکی پاسپورٹ کے معاملات وغیرہ، تو میں چلا گیا تھا۔ لیکن اس جانے کے بعد میں بار بار دعا کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ پھر موقع ملے، یا اللہ ایک دفعہ مجھے پھر موقع ملے، اور یہ موقع مل گیا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور پروگرام بنایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر تک پھر دوبارہ 6 بار انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ بس یہ محبت ہے نا، انسان سمجھتا ہے جب محبت کرتا ہے تو پھر اس کو یہ وقت تھوڑا ہوتا ہے نا، اس دل یہ کرتا ہے کہ میں ادھر زیادہ سے زیادہ اور وقت گزار لیتا۔ یہ دنیا پہ ایک جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت سے جانے کا کس کا جی کرتا ہے کہ یہاں سے چلا جائے؟ اس لیے کوشش ہوتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، امام علی مقام کو زیادہ سے زیادہ سلام پیش کریں، چونکہ یہ واحد جگہ ہے تقریباً امام علی مقام کا روضے کے نیچے یا مزار کے قریب جہاں دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہیں، تو کوشش کرتا ہے کہ جتنی سے زیادہ دعائیں کر لیں، حاضری لگوا لیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں غازی عباس علمبردار شہید ہیں، علی اکبر ہیں، جوان تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی کمر توڑ دی، ان کا میں زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ شیرخوار بچے ہیں اور بوڑھے صحابی حبیب ابن مزار جن کو ہم سلام کرتے ہیں، جب کل میں ان کے مزار پر حاضر ہوا تو میں تھوڑی ساری نیم بیہوشی میں چلا گیا کہ بوڑھا آدمی تھا، کیسے جرأت سے سینہ تان کر، کمر کس کر امام علی مقام کی محبت میں اس نے
جان قربان کر دی۔ اس کے علاوہ حضرت اون محمد ہیں، بہت دلیر بچے تھے، پوتے تھے حضرت جعفر طیار کے، انہوں نے اسی طرح جنگ کی جیسے جنگ کرنے کا حق ہوتا، اور چھوٹے بچوں سے میرے خیال سب سے زیادہ بڑھ کر انہوں نے حصہ لیا، جو ان کا مزار یہاں سے دور ہے، معلوم ہوتا ہے وہاں تک وہ جنگ کرتے گئے تھے۔ پوری کوشش کر رہا ہوں جی، پوری کوشش کرتا ہوں، روزانہ دعائی پڑھتا ہوں، اللہ کن لے ولی کال حجت بن حسن، اور آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں جیسے ہمارا عقیدت ہے، یا میں سمجھتا ہوں جیسے ہمیں سمجھ آتی ہے، ان کو کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں کہ آئیں اور ہم ان کی نگرانی میں اپنی باقی زندگی گزار سکیں، یا وہ حکم دیں اس کے مطابق عمل کر کے اپنا وقت پاس کریں۔ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے تعلیم کا ہونا نہایت ضروری ہے، اسلامی خصوصاً اسلامی تعلیم، اس کے بعد انٹرنیشنل ایجوکیشن جو ہے اس پر بھی ان کو ہونا چاہیے۔ جب اسلامی تعلیمات ہوگی، ہسٹری سے بچے واقف ہوں گے، تو پھر وہ انٹرنیشنل سطح پر خدمت خلق کر سکیں گے، امام علی مقام کا پیغام عام کر سکیں گے۔ ضروری ہے کہ ان کو پہلے مقامی تعلیم دی جائے اور انہیں اسلامی اقدار سے آگاہ کیا جائے اور ہسٹری سے انہیں واقف کیا جائے۔ ان کے لیے یہی گزارش ہے کہ محبت آل بیت سب سے بڑا سرمایہ، باقی جتنی لوگ دولت سمجھتے ہیں، سرمایہ سمجھتے ہیں، میرے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نزدیک محمد والے محمد کی محبت سب سے بڑا سرمایہ ہے، خوف خدا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر ان پر خوف خدا رکھے، آل محمد کی محبت میں رہ کر ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر انسان عمل کرے، تو یقیناً اس دنیا میں بھی اور آخری دنیا میں بھی وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سادی سی چھوٹی سی یہ بات ہے کہ آدمی ان ہستیوں کو سامنے رکھ کر کسی سے زیادتی نہ کرے، خدمت خلق کرے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ انسان کامیاب نہ ہو۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، پورے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو خوف خدا رکھتے رہے، آل محمد کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتے رہے، محبت اہل بیت امام حسین علیہ السلام کی محبت میں زندگی بسر کرتے رہے، وہ یقیناً ادھر بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی ان کی کامیابی یقینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا۔ دوسری بات، میرا نام ممتاز حسین ہے، میرا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان کے شہر اسکردو جو کہ گلگت بلتستان کے صوبے میں آتا ہے، پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ بس یہی مولا کی محبت ہے، اور دوسری بات ان پر جو ظلم ہوا ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، امام حسین کو ان کی اولاد کا پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، ان پر جو ظلم ہوئے ان پر ان کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ بس یہی محبت امام اور اس کے آل سے ہمارے دلوں میں بے پناہ محبت ہے، بس وہی محبت ہمیں یہاں بار بار کھینچ لاتی ہے۔ بس ہمارا ہدف یہی ہے کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ امام نے اس دین کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دیں، اور اس پر ہم بھی عمل کریں، اور محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے افکار پر ہم بھی چل سکے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہمارے بھی سنور سکے۔ ہمارا اس پر ہم لوگ یہاں بار بار آتے ہیں، اور مولا کے زیارت کے لیے ہم لوگ آتے ہیں بار بار۔ جی، ہر سفر ہمارا خصوصی ہوتا ہے، وہاں سے آتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ایران آتے ہیں، وہ بھی مقدس جگہ، مشہد مقدس۔ اس کے بعد معصوم قم میں جاتے ہیں، قم سے جب ہم بیٹھتے ہیں 4-5، اس کے بعد ہمیں کربلا آنا ہوتا ہے۔ کربلا آنے کے لیے اور بھی ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں امام کی مظلومیت کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ تو ہر سفر، کربلا ہو، نجف ہو، کاظمین ہو، سامرا ہو، ہمارا دل بے چین رہتا ہے کہ کب ہم وہاں پہنچیں۔ تو اور یہ شوق ایسا شوق ہے کہ جو ہر سال بڑھتا ہی جاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ تو ہر سال ہماری شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے کافی لوگوں کو، میرے اپنے دوست ہیں جن کو دیکھا ہے، میرے اپنے ساتھ بھی یہ تجربہ ہے، میرے دوستوں کے ساتھ بھی تجربہ ہے۔ مثلا میں اگر گندی زبان استعمال کرتا تھا پہلے، تو اب ظاہر بننے کے بعد اب میں کوئی گالی نکالنے لگتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار میں امام کے پاس ہو کے آیا ہوں، اب میں کیسے یہ گالی دوں۔ تو اور میرے دوست بھی ہیں، میرے ایک دو دوست ہیں، وہ میرے سامنے ہی ان کی پوری زندگی ہے۔ زیارت سے پہلے
ان کی طرز زندگی کچھ اور تھی. جب سے وہ ظاہر بنے کربلا معلیٰ میں آئے ہیں اس کے بعد ان کی زندگی بالکل بدل ہو گئی ہے. تو ان کی بہت چینجز ان کی زندگی میں آئی ہیں. یہ کربلا ایک معجزہ ہے. یہاں پر لوگ جو آتے ہیں معرفت کے ساتھ آتے ہیں تو ان کے رہن سہن ذہن ہر چیز میں ایک چینج مولا خود کے صدقے میں مولا خود ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے. بالکل یہ ظاہر اور عام شخص میں فرق واضح ہونا چاہیے. اگر بندہ ظاہر ہے تو دوسروں کے لیے وہ مشعل راہ ہونے چاہیے. دیکھو اگلا بندہ بھی کہے کہ یار یہ دیکھیے مولا کی زیارت کر کے آئے, اس میں چینجز آئی ہیں, تو اس سے جب اس میں وہ چینجز آتی ہیں تو اگلے بندے میں بھی یہ شوق بڑھتا ہے, یار میں بھی چلا جاؤں, میرے میں بھی یہ چینجز آئیں. تو یہ تو اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ادھر کربلا معلیٰ نجف اشرف میں ہم آتے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی میں چینجز آئیں. نہیں تو اگر چینجز نہ آئیں تو پھر ادھر آنے کا کوئی مقصد ہی نہ رہا. تو امام کے پاس ہم حاضری دیتے ہیں تو امام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں اگر ہم خلوص سے دل سے اور معرفت کے ساتھ کرتے ہیں تو ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے, بیماریوں سے ہمیں شفا ملتی ہے. تو یہ تو لازماً اس کا جز ہے. دیکھیں سفر عشق اس کو بالکل کسی نے اگر کہا ہے تو وہ بالکل صحیح کا ہے. سفر عشق میں آپ یہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے آتے ہیں. عشق میں بے نیاز بندہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں خصوصاً میں اپنے علاقے اور ان کی بات کرتا ہوں. ہمارا علاقہ آپ سمجھے انڈیا پاکستان کے بارڈر میں ہی ہے. اب ہمارے اسکردو سے اسلام آباد آنے کا جو سفر ہے وہ بھی پرخطر بہت ہی خطرناک راستہ ہے. اور اس ٹائم پہ جو سردیوں میں وہاں 2.5 فٹ برف پڑی ہوئی ہے. تو آپ یقین کریں 5 دن لوگ رستوں میں پھنسے ہوئے, روڈ بلاک ہو کے, کئی لوگ 2 دن پیدل چل کے, اس طرح کر کے ہم لوگ بڑی مشکلوں سے اسلام آباد سے کوئٹہ سے اس کے بعد تفتان بارڈر. یہ سارا سفر عشق ہے. یہ عشق ہونے سے یہ ساری چیزیں برداشت کرتی ہیں. انسان کے اندر کسی کے ساتھ عشق ہو تو وہ ساری صحبتیں برداشت کرتا ہے. اگر عشق نہ ہو تو انسان کچھ کرتا ہی نہیں ہے, وہ کیوں یہ ساری صحبتیں برداشت کرے. مولا کا عشق ہمارے اس کو کسی نے بہت ہی اچھا کہا ہے, خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس نے اس کو کہا ہے کہ سفر عشق کا ہے, بالکل ہم یقین کرتے ہیں اور ہمارے ایمان بھی ہے کہ یہ سفر عشق ہے. کیونکہ اتنی ہمیں اور یہ ساری جب زحمتیں ہم برداشت کرتے ہیں ہمیں یہ زحمت بھی نہیں لگتا, ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے. اپنے آپ کو زیارت سے محروم بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک کہاوت بھی آپ شاید ہم لوگ تو پاکستان میں یہی کہتے ہیں کہ ادھر وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کو امام بلاتے ہیں. تو اب آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ لوگ وہاں ایک پیسہ جمع کر کے ہی ادھر زیارت کے لیے آتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے پاس اللہ نے ہر چیز دیا ہوا ہے پھر بھی وہ نہیں آتے ہیں. تو یہ ان کی بدقسمتی ہے. اور مولا نے خود کہا ہوا ہے کہ میں جو میرے مومن بندے ہیں, جو میرے اچھے بندے ہیں, ان کے دل میں زیارت کا شوق میں ڈالتا ہوں. تو شاید ان کو اس کی چیز کی وہ ان کا اثر نہیں ہے, اس وجہ سے وہ نہیں آتے. باقی مال دولت ہر چیز ہونے کے باوجود نہ آنا ان کی بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے. بس یہ تو ایک ہماری زندگی کا بہت بڑا ایک حصہ ہے. تو ہم جا کے ہر کسی کو بتاتے ہیں کہ یار نجف میں یہ ہوا, کربلا میں یہ چیز ہے, یہاں پر اور جامع شہادت والی جگہ ہے, مقام علی اکبر ہے, مقام علی اصغر ہے, ہم سب کو بتاتے ہیں. اور یہ ہم سے بولا ہی نہیں جاتا. اور یہی چیزیں جو ہیں ہمیں ایک سال, کیونکہ ہم سال کے اینڈ میں آتے ہیں ہمیشہ, تو ہمیں تیار کرتی ہیں کہ ہم بس یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں تو ہم اگلی دفعہ پھر یہی چیزیں ہمارے دل میں ہمیں شوق پیدا کرتی ہیں, اور پھر ہم اس کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. اور دوسروں کو بھی جب بتاتے ہیں تو وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں. جب ہم بتاتے ہیں کہ ادھر یہ ساری چیزیں ہم امام کے معجزات بتاتے ہیں, امام کے حرم کے بارے میں بتاتے ہیں, تو وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک معجزہ ویسے بھی ہے. یہ ہماری امام کے ساتھ محبت ہے ہماری. آپ یقین مانیں ہمارے کاروان والوں کے ساتھ, جو کاروان کے سرپرست یا سالار ہیں, ان کے ساتھ جھگڑا ہی یہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں یار 1 دن اور رکھ لو, 1 گھنٹہ ہی 2 گھنٹہ رکھ لو, کیونکہ یہاں سے جاتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہم خالی بالکل جسم ہمارا روح ہی نکل رہا ہے. تو ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے. اس لیے ادھر سے جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سالار کے کل آپ نے جانا ہے کہا, تو ایسا ہمیں لگتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا. تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں. تو کربلا میں آپ دیکھیں ہر ایک شہید کا اپنا ایک مقام ہے. ہم علی اصغر کا دیکھ لیں, علی اکبر کا دیکھ لیں, حضرت عباس کا دیکھ لیں, مولا حسین کا دیکھ لیں, ہر ایک بس ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے.
ہمارے گھر میں ایک فوتگی ہوتی ہے تو ہم اس پر کتنا روتے ہیں دھوتے ہیں، یہاں تو امام نے اپنے سارے خانوادے کو قربان کر دیا۔ تو بس نہیں، سب ہیں ہمارے لیے، سب وہی ہے کہ ہمیں کوئی ایک بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ ہم بہت غمزدہ ہوتے ہیں، ہم دل سے بھلا ہی نہیں سکتے ہیں کسی بھی شہید کو، کیونکہ اس اتنی مظلومیت سے ان کو شہید کیا گیا کہ ہم کیا کہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی ایک مقام ہے۔ کربلا سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے ہماری، یہاں پر ایسے ہم نے جانا ہے، تو دنیا آخرت دونوں اگر آپ نے سنورنا ہے تو ہمیں کربلا میں امام حسین نے دین محمد کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اپنی زندگی کو، اپنے خانوادے کو، اپنے گھر والوں کو، محلے کو، علاقے کو، ملک کو کوشش کریں کہ اسی اصولوں پر ہم چلیں، تاکہ اس سے ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ یہی امام کا مقصد تھا شہادت کا۔ مقصد امام حسین کے مطابق آپ کو بتایا کہ ہم ان کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں اور ہمارے مشعل راہ بھی ہیں، انہوں نے بتایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو جس طریقے سے پرورش کی ہے، اور خصوصاً آپ دیکھ لیں شب عاشور، شب عاشور نہیں، اس سے پہلے والی رات کو جب سارے منتظرین تھے شہادت کے لیے، اس دن کیسے مائیں اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کر رہے تھے شہادت کے لیے، تو ان کی تربیت تھی۔ ورنہ آج کل کے دور میں پتہ ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو آگے کرتے ہیں، خود پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں امام یہی درس دیتا ہے کہ اسلام کے لیے اور محمد و آل محمد کے اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ تو تربیت شروع سے ہمیں اپنے دین دنیا دونوں کے حساب سے ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے، محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پر ان کو وہ چیزیں ان کو سکھانی چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہماری دنیا آخرت دونوں ہماری سنور سکتی ہیں، اسی میں ہے ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ بالکل، میں سننے والوں اور دیکھنے والوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کربلا زیارات مقدسہ اور ہمارے جو سارے جو مقدس جگہیں یہاں پر آپ لوگ آئیں، اس سے ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ یہاں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ جو چیزیں ہم نے اپنے علماؤں ذاکروں سے سنا تھا، وہ یہاں آ کر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو واقعی میں ہمارے میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو بس صرف یہی ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ آئیں اور آتے جائیں، اس سے ہماری زندگی سنور جاتی ہے۔ دنیا آخرت دونوں اسی میں ہی ہے۔ تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ضرور امام کی نصرت کے لیے، زیارت کے لیے یہاں آیا کریں۔